अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह हूद लेसन 5 आयत नंबर 25 to 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह को तरफ उसकी कौम के, बेशक मैं तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला, कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर अजाब से दर्दनाक दिन के। तो कहा सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था उसकी कौम में से, नहीं हम देखते तुझे मगर एक इंसान अपने जैसा, और नहीं हम देखते तुझे कि पैरवी की तेरी मगर उन लोगों ने जो कमतर हैं हमसे बज़ाहिर देखने में, और नहीं हम देखते तुम्हारे लिए अपने ऊपर कोई फजीलत, बल्कि हम समझते हैं तुम्हें झूठे। नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसा तो लोग तौहीद पर कायम रहे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई थी, और जिसमें सबसे बड़ी जो बीमारी थी वो अकीदे की ख़राबी थी, अकीदे की बीमारी थी। उनका अकीदा ख़राब हो गया था, वो शिरक में मुब्तला हो गए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आकर समझाया, उनको ख़बरदार किया और उनको डराया आखरत की पकड़ से, आखरत के अंजाम से। और यहाँ पे जो कहा गया है ना कि मैं तुम्हारे लिए नज़ीर मुबीन हूँ, यानी खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। उनकी दावत, उनका ये डराना ओपनली था, विदाउट एनी फियर, विद फैक्ट्स, दलाइल के साथ। उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को पूरा पूरा आगे पहुँचा दिया, पूरे इखलास के साथ। और वो पैगाम उन्होंने क्या अल्लाह ताला का दिया कि अपने शिरक से बाज आ जाओ, तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करो, एक अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह ताला के आगे झुको। और इबादत वैसे कहते किसको है? इबादत क्या होती है कि इंसान अल्लाह ताला के आगे बंदगी इख्तियार करे, अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह ताला के सामने झुक जाए, आजिज़ी इख्तियार करे। तो ये तुम करो, ये तुम्हारा करने का काम है कि तुम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुको, शिरक ना करो, वरना मैं तुम्हारे लिए अजाब से डरता हूँ, उस दिन के अजाब से कि जब तुम पर दर्दनाक कैफियत आ जाए, दर्दनाक हालात आ जाए, और वो दुनिया में भी हो सकता है और क़यामत के दिन में भी। तो मैं तुम्हें डराने आया हूँ उस दिन की पकड़ से जिसमें तुम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें दुख देखना पड़ सकता है। तो बजाय इसके कि बड़े बड़े सरदार और वहाँ के जो लोग थे वो डर जाते, वो हक को कबूल करते, उन्होंने क्या कहा कि हमें तो आपकी बात मानना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आप तो हमारी तरह के एक इंसान हैं, और जो लोग आपकी पैरवी करें वो तो कमज़ोर हैं, वो तो बुरे हाल में हैं, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जो लोग आपकी पैरवी करें वो भी हमें बिल्कुल समझदार नज़र नहीं आते, वो तो सोसाइटी के समझदार लोगों में शामिल ही नहीं होते। मतलब आपको बात समझ आ रही है कि जो वहाँ के लोग थे, नूह अलैहिस्सलाम जब उनके पास पैगाम लेकर आए, तो जो बड़े बड़े लोग थे, सरदार थे सोसाइटी के, वो लोग जिनका इन्फ्लुएंस था सोसाइटी पर, उन्होंने पैगंबर के मानने वालों के बारे में क्या कहा कि ये तो ना समझ लोग हैं, ये तो बस ऐसे ही आपकी इताअत करना शुरू हो गए, आपको फॉलो करना शुरू हो गए, इनको कुछ अक्ल नहीं है, ये किसी बात की गहराई को जानते ही नहीं, ये तो बस ज़ाहिरी तौर पर आपको देखकर बस फॉलो करने लग गए, इनके ये तो इमेच्योर लोग हैं, सोचे समझे बगैर ये आपके पीछे चलने लग गए हैं। क्योंकि आप खुद देखें ना, जो सोसाइटी के बड़े बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो जिनका सोसाइटी पर कुछ इन्फ्लुएंस है, मालो दौलत में बहुत ताकत वाले हैं, वो तो आपको फॉलो नहीं कर रहे। आपको तो सिर्फ वो लोग फॉलो करें जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिनका दुनियावी एतबार से कोई स्टेटस नहीं है। तो जो उस वक्त के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि क्या वजह थी? देवर एरोगेंट, वो खुद एरोगेंट थे, और वो लोगों चीज़ों को किस तरह जज कर रहे थे, उनकी जो है ना दुनियावी हैसियत के एतबार से, कि किसके पास कितना स्टेटस है, किसके पास कितनी वेल्थ है, कितना माल है, कितनी दौलत है, ये क्राइटेरिया था उनका। मगर अल्लाह ताला किसी का सोशल स्टेटस या उसकी वेल्थ नहीं देखते। अल्लाह ताला मालो दौलत देखकर किसी को हिदायत नहीं देते। अल्लाह ताला उन लोगों को सीधी राह दिखा देते हैं जो सच्चे होते हैं, जो अपने साथ सच्चे होते हैं, जो अल्लाह के साथ सच्चे होते हैं, जो हक़ को कबूल करना चाह रहे होते हैं, उनको फिर अल्लाह ताला हक़ की राह दिखा देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग आजिज़ी इख्तियार करने वाले होते हैं, उनमें गरूर नहीं होता।
تو انہوں نے یہاں پر نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ تمہاری تو کوئی بظاہر کوئی شان و شوکت نہیں ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کی بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ کو کیوں فالو کریں، اور بلکہ ان کی نبوت کے دعوے کو ہی کیا کہہ دیا کہ جھوٹا ہے۔ اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں، جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں ان سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کفار مکہ تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ کیوں نہیں مان رہے تھے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ اور یہ اعتراض ان سے بھی کیا جاتا تھا کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے لوگ ہیں وہ تو غریب ہیں، وہ غلام ہیں جو ایمان جنہوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ کہتے تھے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جیسا شروع سے ہوتا ہے، ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں، تو ہمیں تو کوئی وجہ ہی نہیں نظر آتی کہ ہم آپ کو کیوں فالو کریں۔ تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا کیونکہ بظاہر ان کو کوئی شان و شوکت نظر نہیں آ رہی تھی، سوسائٹی کے معیار کے مطابق نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور دین کی طرف ویسے بھی آپ نوٹ کریں، بڑھنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایسا ہی پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ اور یہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ان کے دلوں میں غرور نہیں ہوتا نا، تکبر نہیں ہوتا، انا نہیں ہوتی، وہ بڑائی، خود پسندی، ایسی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، ان کی نہ کوئی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، سادی سادی سی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ان کے پاس حق آتا ہے تو وہ فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اسی کے اپوزٹ جو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں، جو مال و دولت میں زیادہ ہوتے ہیں، جن کے پاس شہرت ہوتی ہے، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، ان کو حق قبول کرنے پہ ذرا وقت لگتا ہے، یا وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتے، اور اگر قبول کریں بھی تو بہت زیادہ سوچنے کے بعد اور بہت زیادہ وقت لینے کے بعد، کیونکہ ان کو اپنا سٹیٹس چھن جانے کا ایک خوف ہوتا ہے، ان کو جھکنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، تو ان کی جو یہ بظاہری شان و شوکت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور یہ ہر دور کے لوگوں کا مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کو دنیا میں کوئی مقام مل جاتا ہے، چاہے وہ علم کی بنا پر ہو، چاہے اس کے مال و دولت کی بنا پر ہو، شہرت کی بنا پر ہو، تو وہ عموماً اس چیز کو اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ تکبر اور بڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کی جو نعمت ہے اس کو وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو اس کی محنت کی وجہ سے ملا ہے، اس میں اب کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے، اب اس کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس نعمت کا مل جانا یہ ہے آزمائش۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں اللہ نے کوئی چیز نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر مطلب یہ ایک آزمائش والی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی ایک آزمائش ہے، لیکن کسی چیز کا مل جانا یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ اب انسان اس چیز کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں، یا وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس اگر مال نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا، بہت اچھی نیت ہے اس کی، لیکن اصل آزمائش تو اس کی تب شروع ہوئی نا جب اللہ نے اس کو مال دے دیا، کہ اب وہ اس مال کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے، یا وہ اس کو اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ میں لگاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے، یا وہ غرور کرتا ہے۔ اب ہے اس کی اصل آزمائش۔ تو جب کسی کو دنیا دے دی جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ڈیزرو کرتا تھا، یہ میرا کمال ہے، میری محنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو جو دے دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس سے کوئی بھی چیز لے لے، اس میں انسان کا اپنا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو زیادہ مل گیا تو غرور بالکل بھی نہیں بنتا، کیونکہ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، مگر یہ سوچ کم ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی رہا ہے، شروع سے ہر پیغمبر کے ساتھ بھی یہی سب ہوا، اور آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ مل جاتی ہے تو وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے نا، یا اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو دوسرا بے شک دلائل سے بھی بات کرے، حق اس کے سامنے کھول کر بھی رکھ دینا، تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا، وہ اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا پھر، کیونکہ وہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، وہ اپنے سے اس کو کم سمجھتا ہے، کیونکہ اگر تو وہ سمجھدار ہوتا اس کے مطابق تو پھر تو اس کے بعد بہت زیادہ مال و دولت ہوتا، تو اب اس کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہر دور کے لوگ کرتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے
کہ ایسے لوگوں سے حق کو لینا، اس کو قبول کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، عاجزی اختیار کرنا ان کو پھر مشکل لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے لیے اسی انسان کو چنتا ہے جو اس کے آگے جھکتا ہے، جو اس کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو خوشی خوشی اس کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے شوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، کیا جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر، کیا شوق ہوتا ہے ان پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اگر ہم کسی چیز پر عمل نہیں کرے، کسی حکم کو قبول نہیں کرے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہماری دنیا جاتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں ہماری عزت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، شان و شوکت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا ہم اپنے خاندان والوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے کولیگز کے سامنے نماز اس لیے نہیں پڑھتے یا خود کو کور اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہماری عزت کم ہوگی؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہم اس کو خود کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم دین پر عمل کرنے والوں کو کم عقل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، فالتو لوگ سمجھتے ہیں سوسائٹی کے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ اگر ہم اپنی ساری بڑائی، غرور، تکبر، انسیکیورٹیز یہ نکال کر ایک طرف رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کریں گے، تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم اس جھوٹی شان و شوکت، اس اسٹیٹس، اس عزت، اس کے پیچھے ہی لگے رہے تو ہمیں آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے کامیابی مل جائے، لیکن جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں پر کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اب ان آیات کی تلاوت سنیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قدر وہ ہے جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، جو اس کو بڑا مانتے ہیں۔ انسان کمزور ہے اور انسان کو شیطان ڈراتا بھی ہے، معاشرے سے ڈراتا ہے، لوگوں سے ڈراتا ہے کہ اگر وہ کسی اسپیسیفک چیز پر عمل کرے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، داڑھی رکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، 5 وقت کی نماز جا کر مسجد پڑھے گا تو سب اس کو مولوی کہیں گے، طرح طرح کے خوف پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر۔ اگر وہ کوئی حرام کام چھوڑے گا تو اس کی جو دولت ہے وہ کم ہو جائے گی، معاشرے میں وہ سٹیٹس نہیں رہے گا۔ تو شیطان کا تو کام ہی وسوسے پیدا کرنا ہے، ہمیں لوگوں سے ڈرانا ہے، نقصان سے ڈرانا ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو لوگ ہم سے ملنا کم کر دیں گے، وہ ہمیں وقت نہیں دیں گے، وہ ہمارے طرح طرح کے نام رکھ دیں گے کہ تم تو ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہو، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، زندگی انجوائے بھی کرنی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں سنائیں گے۔ تو یہ سب کچھ فیئر ہمارے اندر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات پر توکل کر لیں گے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہ کوئی ہم سے کچھ چھین سکتا ہے، تو پھر دین کو قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے رعب اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور اس کا رعب ان لوگوں کے دل میں ڈال دے گا جو باتیں کرتے ہیں، جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ گیا ہے یا نقصان پہنچے گا، بٹ ایٹ دی اینڈ اٹ ول بی بینیفیشل فار اس۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر سچے
طریقے سے ایمان لے آئے ہیں تم۔ پھر آگے فرمایا، اس نے کہا ہے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہو مجھے رحمت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپا دی گئی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اسے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم پر اس کسی مال کا، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو ایمان لائے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ کہ تم جہالت برتتے ہو۔ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے بچانے میں اگر دور کر دیا میں نے انہیں؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ نوح علیہ السلام نے کہا تم غور کرو، سوچو، اس بات پر توجہ دو کہ اگر میں ایک دلیل پر ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت دے دی یعنی نبوت دے دی، تو اگر میرے پاس حق ہے، دلیل ہے، نبوت ہے، اور اگر یہ چیز تم سے چھپ گئی ہے، یعنی تمہیں دلائل نظر نہیں آ رہے، تمہیں رحمت نظر نہیں آ رہی جو مجھے مل گئی ہے، تو کیا پھر میں تم پر لازم کر دوں، وہ تمہارے ساتھ چپکا دوں، تمہیں مجبور کروں؟ اگر تم خود غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، تم اب خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتے، خود اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے، تو کیا میں تمہیں زبردستی کروں تمہارے ساتھ؟ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو تو میں تمہیں جبرن تو نہیں قبول کرواؤں گا وہ چیز۔ اگر تم حق سے بھاگ رہے ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے یہ چیز کہہ دی کہ میرے پاس دلیل ہے، نبوت ہے، دنیاوی مال و دولت ہو یا نہ ہو۔ پیچھے بھی ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ جس کا جو کام ہوگا اس کو اس کام کے لیے اکوپڈ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسان ہے تو وہ مشینری رکھے گا جس سے اس نے کھیتی کا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے پاس وہ اکوپمنٹس رکھے گا، وہ مشینری رکھے گا جس سے اس نے لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ تو نبوت کے کام کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، نبوت کے کام کے لیے اتھارٹی کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، پیغام کی ضرورت تھی، وحی کی ضرورت تھی، احکامات کی ضرورت تھی جو اللہ ان کو دیتے تھے اور وہ آگے لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ تو ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ کام کرنے کے لیے وہ ان کے پاس تھی۔ یہ تو کم عقلی والی بات ہے نا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس کو کہ آپ کے پاس ٹریکٹر کیوں نہیں کھڑا ہوا یہاں پہ، اب آپ میرا علاج کیسے کریں گے؟ تو بھائی اس ڈاکٹر کو ٹریکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی پیغمبر کو دنیاوی شان و شوکت، مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو کس چیز کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اتھارٹی دے دیں کہ تمہیں ان کو چوز کر لیں اپنے کام کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تک وہی پہنچائیں جس کو وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ریکوائرمنٹ تھی ان کی، تو یہ چیز ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے یہاں پہ ایک طرح سے ان کو کلیئر کر دیا کہ جو چیز مجھے چاہیے میرے کام کے لیے وہ میرے پاس موجود ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تم حق قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے میں لگ گیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، آپ تو اس کو جتنا بھی مرضی حق بتا دیں، اس کو حق سمجھ آئے گا بھی نا، تو وہ جان بوجھ کر اندھا، بہرا، گونگا بنا رہے گا، وہ حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہے گا۔ اور اگر کوئی حق کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تو آپ اس کو زبردستی نہیں دکھا سکتے، اور پھر وہ بہانے اور ایسی باتیں ہی کرے گا جس سے وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کی بات کی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس چیز کو کیوں قبول کروں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے گا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں جو حق کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو اس چیز کو قبول کرنے میں اور اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خود ناسمجھ بن کے رہنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو جتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں کہہ دیا گیا کہ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تم دلیل کو، حق کو پسند نہیں کرتے، تم اس سے بھاگتے ہو، تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، زبردستی قبول نہیں کرواؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا کام ہے ان کو بتانا، زبردستی ان سے بات منوانا نہیں۔ پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں جو تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے بدلے مجھے کوئی مال دو تو اس وجہ سے تمہیں پھر قبول کرنے میں مشکل آ رہی ہے کہ تمہارا مال لگ جائے گا۔ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کام کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ پھر ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ غریب لوگ ہیں ان کو ہٹا دیں، ہم غریب لوگوں کے ساتھ مجلس میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان کی شان جاتی تھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، تو یہ کہتے تھے یہ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں نا، یہ جو غریب لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے، ان کو مجلس سے نکالیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ غرور تھا اتنا زیادہ، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ بھی صاف بتا دیا گیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں نکالوں گا،
اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی قیمت اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ شکل و صورت میں کیسا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. فرعون کے پاس بہت مال تھا، قارون کے پاس بہت مال تھا، انجام کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ تھے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس بنا پہ کسی کی قدر نہیں کرتا. یہ غریب لوگ تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، امیروں سے پہلے داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، کتنی محبت ہے. اور ایسے لوگوں کے دلوں میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا، تو یہ حق کو قبول کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. تو ان کی نظر میں اگر یہ لوگ چھوٹے ہیں تو اللہ کی نظر میں تو بہت قدر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور ان کو اس دن بہت بڑا اجر ملے گا، زبردست اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قیمت ایمان اور تقویٰ کی ہے. جب میں قرآن پڑھ رہی تھی تفسیر کے ساتھ، تو ایک خاتون تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. صبح سویرے انہوں نے آ جانا اور زور زور سے جھاڑو لگا رہے ہونا، آنکھوں میں ہر ٹائم ایک نمی رہتی تھی. تو کسی سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ جھلی سی جو خاتون ہے جو جھاڑو لگاتی ہے. تو جھلی، تو اس وقت میں نے سوچا کہ اللہ کے نزدیک تو اس عورت کی بہت قدر ہوگی، بہت بڑی قیمت ہوگی نا. اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہوں گے اس عورت سے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہوگی اس کی، کیونکہ وہ کس محبت سے، شوق سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کر رہی ہے. اور وہ صفائی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی ہے. وہ اللہ کا ذکر سن رہی ہوتی ہے تو اس کے آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ دل چاہیے نا، ایسی کیفیت چاہیے انسان کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. تو وہ جھلی اللہ کو تو بہت پیاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی بہت قدر و قیمت ہوگی. ایک ایک ذرہ جو مٹی کا اس نے وہاں سے ہٹایا ہوگا، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. وہ ہر ذرہ جو ہے اس کی سفارش کر دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے نامہ اعمال میں وہ چیز ایڈ کروائے گا، اس کی یہ نیکی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون اس سے کتنی محبت کرتا ہے. تو وہ عورت بے شک غریب تھی، اس کا حلیہ برا ہوتا تھا، اس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے تھے، پر اس کا دل صاف تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا. تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بہترین مقام دے گا انشاءاللہ. تو جس کے پاس تقویٰ ہوگا اس کا مقام زیادہ ہوگا. ہم کسی کی دنیاوی دولت، اس کی شہرت، اس کا سٹیٹس دیکھ کے کسی کا سٹیٹس جو ہے اللہ کے ہاں وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. پھر آگے نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو نا، تم لوگ جہالت دکھا رہے ہو. دیکھیں جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، یا جس کام کو جس طرح کرنا ہے وہ اس کام کو اس طرح نہ کرے. تو کہا کہ تم جہالت دکھ میں پیغمبر کی بات ماننی چاہیے اور تم بات نہیں مان رہے، بلکہ اس کے ساتھ بحث کرتے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو. تو ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قدر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات کریں گے، ان کو اجر ملے گا. جاہل تم، جہالت تم دکھا رہے ہو کہ تمہیں جو کرنا چاہیے تم وہ نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کو تو میں دور نہیں کروں گا. انہیں اگلی آیت میں بھی یہی بات ہوئی نا کہ انہوں نے کہا اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے بچانے میں اگر دور کر دیا میں نے انہیں. کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نا، ان لوگوں کو خود سے دور کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے تو کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یعنی وہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر میں بھی پیغمبر ہوں لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے. یہ ایک پیغمبر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے میری پکڑ ہو سکتی ہے. آج ہم مسلمان دیکھیں، ہم منہ سے تو بولتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. آپ پڑھیں گے یہ قرآن میں. لیکن اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اور اگر واقعی شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر لیتا. تو یہ صرف کہنا زبان سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں لیکن عمل کو تبدیل نہ کرنا، اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ صرف زبانی کلامی بات ہے. جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنے عمل کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اپنے عمل کو اس کے پسند
کا بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی باس ہے، آپ اسے ڈرتے ہیں، تو آپ اس کو ایسا کام سبمٹ کروائیں گے جس سے وہ خوش ہو۔ اگر آپ کا کوئی استاد ہے، آپ اس سے ڈرتے ہیں، تو آپ اس کو اس طریقے سے اسائنمنٹ، اس طریقے سے کام سبمٹ کروائیں گے جو آپ کے استاد کو خوش کر دے گا۔ جب کوئی اپنے والدین سے ڈرتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جس سے والدین راضی ہو جائیں۔ تو اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ہم اپنے عمل کو تبدیل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو اس طریقے کا بنا لیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو جو ڈر ہے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ خود لے لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو آپ سے ڈرتے ہیں، حقیقی طور پر ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو آپ کے سامنے جھکتے ہیں اور آپ کے احکامات کو دل سے قبول کرتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ۔ یا اللہ، ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے آپ کو فیس کرنا ہے، ہم نے آپ کے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ آپ اس دن ہم پر اپنی رحمت کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اس دن ہمیں ایک دوسرے سے بہترین حال میں ملوائیے گا۔ ہم سب جو مل کر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو آپ کی رضا کے لیے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس دن ایک دوسرے کو بہترین حال میں دیکھنا نصیب فرمانا، ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں جمع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کو ایمان، اپنی محبت اور اپنی تقوی سے بھر دیں، ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا لیں اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔